अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक के मैसेजेस के सिलसिले में आज का हमारा मौजू है कि जो इंसान कहता है कि कोई फौतशुदा इंसान, ख्वाह वो कोई नबी हो या गैर नबी, उसकी दुआओं को सुन सकता है और कबूल कर सकता है, तो वो इन आयात को झुटलाने का गुनाह अजीम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी आयत हैं। पहली आयत है, वमन अदल्लु, उससे ज्यादा गुमराह कौन है, मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाह, जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारे, किसी और से दुआ करे। मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत तक उसकी दुआ को कबूल नहीं कर सकता, जवाब नहीं दे सकता। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो इनकी दुआओं से गाफिल हैं। देखें, अभी यहाँ पर आपको पता चल गया ना कि ये फौतशुदा लोगों के बारे में बात हो रही है। ये जो दुआ की बात हो रही है ना, फौतशुदा लोगों के बारे में हो रही है, क्योंकि वो फौत हो गए हैं। अब क़यामत तक उनका राब्ता हमसे कट चुका है। इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो क़यामत तक इनको जवाब नहीं दे सकते, और वो तो इनकी दुआओं से ही बेखबर है। उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये इनसे दुआ कर रहे हैं। तो इस आयत में हमें ये मैसेज दिया गया है कि अगर कोई इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा किसी फौतशुदा इंसान से दुआ मांगे तो वो बदतरीन गुमराही में मुब्तला है, क्योंकि वो फौतशुदा इंसान क़यामत तक उसकी दुआ को कबूल ही नहीं कर सकता। उसे तो पता ही नहीं है कि हम उससे क्या दुआ कर रहे हैं। चलिए अब अगली आयत को देखते हैं। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवातु, यानी कि जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर नहीं हैं। इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशाउ, अल्लाह जिसे चाहता है उसे सुनाता है। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, यानी कि जो कब्रों में हैं उन्हें तुम नहीं सुना सकते। देखें, यहाँ पर एक और बात साबित होती है। बाज़ ऐसे लोग जिनका ये अकीदा है कि फौतशुदा लोग उनकी बात सुनते हैं, और वो इसके लिए ये दलील पेश करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम दरूद भेजते हैं तो वो भी तो उन तक पहुँचता है, और जब हम कब्रिस्तान में जाकर सलाम करते हैं या दुआ करते हैं तो हमारी वो दुआ भी तो मरने वालों तक पहुँच जाती है, उन्हें मिल जाती है। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहा है कि मैं जिसे चाहूँगा उसे सुना सकता हूँ। ठीक है ना। ये फरिश्ते जो हैं हमारा दरूद, हमारा सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं, और ये सब अल्लाह ताला की इजाज़त से होता है। हम अपनी मर्जी से किसी फौतशुदा इंसान को कुछ नहीं कह सकते, अपनी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचा सकते। ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जो चाहेगा और जिसे चाहेगा उसे सुनाएगा। तो हमारा सलाम, हमारा दरूद अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों के ज़रिए उन तक पहुँचता है। और इसी तरह से जब हम कब्रिस्तान में जाकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर, यानी कि हम उनको सलाम करते हैं और फिर हम उनके लिए दुआएं करते हैं, तो ये सलाम और दुआएं भी अल्लाह ताला की इजाज़त से फरिश्ते फौतशुदा लोगों तक पहुंचाते हैं। चलिए अब अगली आयत है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। देखें, फिर वही बात हो रही है कि तुम फौतशुदा लोगों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। सुम्मुन किसे कहते हैं? बहरे को। और इज़ा जब, वल्लौ वो मुड़ा हुआ हो, और मुदबिरीन पीठ फेर कर, यानी कि और ना तुम किसी बहरे को सुना सकते हो जब वो पीठ फेर कर जा रहा हो। देखे ना, अगर कोई बहरा हो और आप उसे पुकारें और वो आपकी तरफ देख रहा हो तो उसके कान खराब है, आंखें तो खराब नहीं है, फिर भी वो समझ जाएगा कि आप उसे कुछ कह रहे हो। आप उसे इशारा करके भी अपनी बात समझा सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई बहरा भी हो और उसने आपकी तरफ
اپنی پیٹھ بھی پھیر رکھی ہو، تو ایسی صورت میں آپ اسے بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوت شدہ لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہرا پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہو. آپ اسے پیچھے سے جتنی بھی آواز دیں وہ آپ کی آواز کا جواب نہیں دے گا، وہ آپ کی بات کو نہیں سن سکتا. صرف اللہ تعالیٰ انہیں جو سنانا چاہے وہ اسے سن سکتے ہیں. چلیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگلا میسج ہے، ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو. دیکھیں تدعو کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، اور اس کے معنی دعا کرنے کے بھی ہوتے ہیں. دعا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مدد کے لیے پکارتے ہیں نا، اس لیے اس کے معنی پکارو بھی ہو سکتا ہے اور دعا کرو بھی ہو سکتا ہے. دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں اور دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں، ایک ہی معنی ہے دونوں کا. لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری دعا کو نہیں سن سکتے. ولو سمعوا، اگر مثلاً وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو وہ اسے قبول ہی نہیں کر سکتے، اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ سکتی یا ان کا جواب ہم نہیں سن سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو اور ہماری درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، انہیں قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ دعا کو قبول کرنے کا اختیار ہی ان کے پاس نہیں ہے. اگر وہ ہماری دعاؤں کو سن بھی لیں تو اسے قبول کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس. اختیار تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی اصل حاکم ہے. یہ پاور جو ہے نا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پر غور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. تو یہاں پر تو دعا کی بات ہو رہی تھی، شرک کہاں سے آ گیا؟ اس سے آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا در حقیقت شرک ہی تو ہے. یہ جو بت پرست ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے نیک لوگوں کے بت بناتے ہیں اور ان سے دعا مانگتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم ڈائریکٹ قبروں پر چلے گئے، ہم نے ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع کر دی. ہم نے کہا بھائی یہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو دیکھیں اگر وہ شرک ہے تو یہ بھی شرک ہے. آپ کسی نیک انسان کا بت بنا لیں اور اس سے دعا مانگیں، یہ بھی شرک ہے. اور اگر کوئی نیک انسان فوت ہو گیا ہے اور آپ جا کے اس کی قبر پر اس سے دعا مانگیں یا گھر بیٹھ کر اس سے دعا مانگیں تو یہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ شرک ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں مزار بنانا اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا یہ ایک بزنس بن گیا ہے. ان کی کروڑوں روپے کی کمائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے بھائی کرو یہ. کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ یہ شرک ہے تو ان کی تو کمائی بند ہو جائے گی. تو یہ سارا کمائی کا چکر ہے. اس کمائی کے چکر میں آپ کو اور مجھے ہمیں اپنی آخرت برباد نہیں کرنی ہے. ہم نے اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرنی. دیکھیں اس آیت میں ثابت ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی فوت شدہ انسان سے دعا کرنا شرک ہے. اور مشرک کی کیا سزا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اب بھی آپ یہ گناہ کریں گے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے. اللہ کی اس آیت کو نہ قبول کرنے اور اسے جھٹلانے کا گناہ پھر آپ کے سر ہے. پھر آگے ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یعنی کہ ایک خبردار کرنے والے کے سوا کوئی آپ کو صحیح خبر نہیں دے سکتا. اور یہ خبر دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس سے زیادہ حقیقت کو جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے. شروع سے لے کر آخر تک کیا ہوا ہے اور کیا ہونا ہے اس سب کی خبر رکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یعنی کہ جسے خود خبر ہوگی، معلومات ہوں گی، تو وہی تو آپ کو معلومات دے گا. جس کے پاس خود معلومات نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، تو وہ آپ کو کیا خبر سنائے گا؟ وہ تو آپ کو جھوٹی خبر سنائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں ہمیں بہت زیادہ اہم میسج دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی فوت شدہ انسان سے دعا مانگنا شرک ہے.
اور وہ جو نیک لوگ ہیں جن سے ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ روز قیامت ہمارے اس شرک کا، ہماری ان دعاؤں کا انکار کریں گے. وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ان کی مرضی ہے، انہوں نے کیا ہے، ان کو سزا دیں، ہمارا کیا قصور ہے. چلیے ابھی اگلے میسج کی طرف چلتے ہیں. اب اگلا میسج ہے والذین یدعون من دون اللہ، یعنی جن ہستیوں کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی کہ ان سے دعا مانگتے ہیں. انہوں نے کسی چیز کو نہیں بنایا، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، بلکہ خود بنائے گئے ہیں، خود مخلوق ہیں. تو جو خود مخلوق ہو وہ کیسے آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے؟ وہ تو خود اللہ سے دعا کرتا ہے. یعنی ہماری دعاؤں کو وہی قبول کر سکتا ہے نا جو ہم سب کا خالق ہے، وہی تو دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے. جو خود مخلوق ہے وہ تو دعا کو قبول نہیں کر سکتا. اب اگلی آیت ہے امواتن، وہ مردہ ہیں، فوت ہو گئے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہے ایہانا یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب زندہ کیے جائیں گے. تو دیکھیں بعض لوگ اپنے فائدے کے لیے، اپنی فرقہ پرستی کو چمکانے کی خاطر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے نا یہ مردوں کے بارے میں نہیں ہے، مردوں سے ہم مانگ سکتے ہیں، یہ تو بتوں کے بارے میں آیات ہیں. تو اب آپ دیکھیں امواتن غیر احیاء، یہ کیا ہے؟ یہ واضح بات نہیں ہے کہ یہ بات مردوں کی ہو رہی ہے، فوت شدہ لوگوں کی ہو رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ فوت شدہ لوگوں سے دعائیں مانگنے کے خلاف یہ آیت جو ہے نا وہ سب سے سٹرونگ آیت ہے، کیونکہ یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دعائیں نہ مانگنے کا جو یہ حکم ہے نا یہ فوت شدہ لوگوں کے بارے میں ہے. یعنی کہ اگر ہم کسی فوت شدہ انسان سے دعا مانگیں گے تو ہم نے کیا کیا؟ پکا 100% شرک کیا، اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو چلیے ابھی اگلے میسج کو دیکھتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، یعنی کہ بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے ہو، عباد امثالکم، بندے ہیں تمہاری طرح کے، فادعوہم، تو ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دینا چاہیے. تو الحمدللہ آج جو ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں ان آیات سے 100% واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نے کوئی ان کے سامنے سجدہ تو نہیں کیا، ہم نے ان کی عبادت تو نہیں کی نا، جیسے لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم نے ایسا تو کچھ نہیں کیا. لیکن دعا بھی جو ہے نا یہ بھی ایک عبادت ہے، وہ عبادت کا مغز ہوتا ہے، اصل عبادت ہوتی ہے، اور اس کا حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی سے دعا نہیں مانگیں گے، اور اگر مانگیں گے تو وہ شرک ہوگا، 100% شرک ہوگا. اور یہ دعائیں جو ہم فوت شدہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں یہ ہمارے اعمال نامے میں ہمیں مشرک بنا دیں گی. تو اس ویڈیو کے آخر میں بھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ جانے انجانے میں یا کسی کے کہنے پر، کسی کے محبت میں اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ گناہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں اور اپنی دعاؤں کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں. اب دیکھیں اس موضوع پر بھی میں نے آپ کے سامنے یہ ساری آیات رکھ لی ہیں، اور آیات کو جھٹلانے کی سزا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان آیات پر عمل کریں یا انہیں جھٹلا دیں. دیکھیں میں اس ویڈیو کے آخر میں بھی یہی کہوں گی کہ آپ نے میری بات کو نہیں سننا. یہاں پہ دیکھیں کہ آیات کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور مرحوم جناب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا گیا ترجمہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے. آپ ان آیات کو خود چیک کر لیں، ان پہ ریسرچ کریں. بس میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ ان میسیجز کی طرف متوجہ ہوں اور ان پر عمل کر کے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیں. اور مجھ ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔